ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम अलैकुम। प्रोग्राम है नूर हयात और मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर आसिफ जॉन। दोस्तों, आज आपको एक नया एहतमाम नज़र आ रहा होगा। एक नया सेट है, नए गैजेट्स हैं और इस सारी मेहनत के लिए जो इन सब कामों को करने के लिए की गई है, मैं अपनी टीम का, अपनी प्रोडक्शन टीम का निहायत ही शुक्रगुजार हूं। और अगर मैं ये कहूं कि इस सेट पे सबसे पुरानी चीज़ मैं खुद हूं, तो ये भी गलत नहीं होगा। दोस्तों, ये सारा एहतमाम इसलिए किया गया है कि आज हम बाइबल मुकद्दस की एक और किताब का मुतालिया शुरू करने जा रहे हैं, और वो किताब है मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई इंजील। इससे पहले हम बाकी तीनों अनाजीली बयानात का मुतालिया कर चुके हैं, और मेरी मुराद मुकद्दस मरकस, मुकद्दस लूका और मुकद्दस यूहन्ना के इंजीली बयानात से है। अब आप ये कह सकते हैं कि जो अनाजील में या नए ऐदनामे में सबसे पहली किताब है, उसको हमने सबसे आखिर के लिए क्यों छोड़ रखा था? इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है, लेकिन इसको यूं समझ लीजिए कि हम इससे पहले जिन भी अनाजीली बयानात का मुतालिया कर चुके हैं, उस पर अब हम तड़का लगाने जा रहे हैं। मुकद्दस मत्ती का इंजील बयान निहायत ही जामे है, और जैसे जैसे इसमें हम आगे बढ़ेंगे, आपको नजर आएगा कि क्यों मैं ये बात कर रहा हूं कि अब हम तड़का लगाने जा रहे हैं। आप सबको मालूम है कि मुकद्दस मत्ती का इंजीली बयान नए ऐदनामा की पहली किताब है, यानी यहां से नया ऐदनामा शुरू होता है। और अगर मैं 2-3 सफ़े ही अपने बाइबल मुकद्दस में पलटूं, तो मैं पुराने ऐदनामा में चला जाता हूं। वहां पर हमें मलाकी नबी का सहीफ़ा पुराने ऐदनामे की आखिरी किताब के तौर पर नज़र आता है। मलाकी नबी का सहीफ़ा तकरीबन 420 कबल मसीह में लिखा गया, और जब हम नए ऐदनामा में आते हैं तो मुकद्दस मत्ती का इंजीली बयान पहली सदी के दूसरे हिस्से में लिखा गया, यानी बीच में तकरीबन, बल्कि तकरीबन क्या, वाक़अतन 400 साल से ज़्यादा का वक्फा है। मुफस्सिरीन इसको तारीख सदियाँ, वो 4 तारीख सदियाँ कहते हैं। वो 400 साल पर मुहित एक अरसा है जिसमें खुदा ने अपने लोगों से कलाम नहीं किया, और शायद इसी वजह से इनको डार्क सेंचुरीज या तारीख सदियां कहा जाता है। इस जमाने में किताबें जरूर लिखी गईं, लेकिन वो इल्हाम के दर्जे तक ना पहुंच पाई, इसलिए वो बाइबल मुकद्दस का हिस्सा नहीं बन पाई। अब 400 साल का अरसा बहुत तवील अरसा होता है, और हम देखते हैं कि जब हम मलाकी नबी के सहीफे से मुकद्दस मत्ती के इंजीली बयान तक का सफर करते हैं, तो बहुत कुछ बदल चुका है। तारीख बदल चुकी है, और जब मैं तारीख कहता हूं तो इससे मेरी मुराद दोनों, यानी डेट और हिस्ट्री से है। बहुत कुछ हो गया इन 400 सालों में। इसके अलावा जोग्राफिया बदल चुका है, जुबान बदल चुकी है, और तहजीब व तमद्दुन बदल चुका है। और शायद इन सब चीज़ों का मुतालिया किए बगैर अगर हम मुकद्दस मत्ती के इंजीली बयान का मुतालिया शुरू कर देंगे, तो वो अधूरा रह जाएगा। लिहाजा मेरे साथ रहिएगा, क्योंकि अब हम उन सारी बातों पर गौर करने जा रहे हैं जो इन 400 सालों में बदल गईं। मैंने कहा था कि तारीख बदल गई है। मलाकी नबी के ज़माने में मुकद्दस सरजमीन पर मादी और फारसियों की हुकूमत थी। जब हम मुकद्दस मत्ती के ज़माना में आते हैं या यीशु मसीह के ज़माना में आते हैं, तो हमें रूमी हुकूमत नज़र आती है। आपको याद होगा कि तकरीबन 586 या 587 कबल मसीह में नबूकदनज़र जो शाह बाबुल था, उसने यरूशलेम को तख्तो ताराज कर दिया। उसने फसील ढा दी, हैकल को जला दिया। हैकल के ज़रूफ और बनी इसराइल को वो अपने साथ बाबुल ले गया,
اور وہاں سے بابل کی اسیری شروع ہوتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب بنی اسرائیل نہایت ہی مایوس تھے، کیونکہ خدا کی ہیکل کے جل جانے کا مطلب یہ تھا کہ اب خدا کی حضوری ان کے درمیان نہیں رہی، اور ان کو کوئی امید بھی نہیں تھی کہ کیسے وہ بابل کی اسیری سے چھٹکارا حاصل کر پائیں گے، کیونکہ بابل اس وقت کی سپر پاور تھا۔ لیکن یرمیہ نبی پہلے ہی نبوت کر چکا تھا کہ 70 سال کے بعد بنی اسرائیل واپس اپنے ملک میں آ سکیں گے۔ تو پھر کچھ یوں ہوا کہ 539 قبل از مسیح میں ایک بہت بڑا واقعہ ہوا۔ مادیوں اور فارسیوں نے بابل کی حکومت کو گرا دیا۔ مادی اور فارسی آپس میں مل گئے تھے تاکہ وہ بابل کی سلطنت کا مقابلہ کر سکیں۔ جو مادی بادشاہ تھا اس کا نام تھا دارا یا ڈیریس، اور جو فارسی بادشاہ تھا اس کو بائبل مقدس میں تو خورس لکھا گیا، لیکن تاریخ اس کو خسرو یا سائرس کے نام سے جانتی ہے۔ ڈیریس یا دارا جو مادی بادشاہ تھا، اس نے اپنی بیٹی سائرس سے بیاہ دی، اور یوں ان دونوں میں ایک رشتہ قائم ہو گیا، اور ان دونوں نے مل کر بابل کی سلطنت کو ڈھا دیا۔ اور اگر آپ اس زمانے کی تاریخ سے واقف ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ سب کچھ ایک ہی رات میں ہوا، جیسے کہ ایک ہی رات میں خدا اپنے لوگوں کو مصر کی غلامی سے نکال کر لے آیا تھا۔ 539 قبل از مسیح میں یہ سب کچھ ہوا۔ 538 قبل از مسیح میں دارا کا انتقال ہو گیا، اور یوں اس کا داماد خسرو یا سائرس اس بڑی سلطنت کا حکمران بن گیا۔ اور یہ وہی خسرو ہے جس کے بارے میں خدا نے کہا تھا کہ خسرو یا خورس میرا ممسوح ہے، کیونکہ خدا نے اس سے ایک بہت بڑا کام لینا تھا۔ 536 قبل از مسیح میں خسرو نے وہ تاریخی حکم جاری کیا جس کے لیے خدا نے اس کو مقرر کیا تھا اور اپنا ممسوح کہا تھا۔ اس نے کہا کہ جتنے لوگوں کو بابل اسیر بنا کر لایا تھا وہ اب آزاد ہیں اپنے اپنی مادر وطن میں جانے کے لیے اور وہاں پر دوبارہ سے بسنے کے لیے۔ اور یوں بنی اسرائیل بابل کی اسیری سے آزاد ہو گئے۔ اس کے بعد تقریباً 150 سال کے عرصے تک وہ لوگ واپس آتے رہے۔ کچھ لوگ آئے، پھر بعد میں اور لوگ ان میں مل گئے۔ ہم نہمیہ کو بھی جانتے ہیں، ہم زربابل کو بھی جانتے ہیں، ہم صدقیہ کو بھی جانتے ہیں، جنہوں نے اس زمانے میں ہیکل کی تعمیر نو کا کام شروع کیا تھا۔ خدا اپنے نبی بھیجتا رہا، اور یوں تقریباً 330 قبل از مسیح میں مادیوں اور فارسیوں کی حکومت کو چیلنج کیا گیا، ان کو شکست دی گئی، اور شکست دینے والا تھا سکندر اعظم۔ جب مشرق میں مادیوں اور فارسیوں کی حکومت قائم تھی تو وہاں مغرب میں ایک بہت بڑا فینومینا جنم لے رہا تھا۔ ایک شخص تھا جو مقدونیہ کا، میسیڈونیا کا رہنے والا تھا، اور جس کا نام فلپ تھا۔ فلپ نے یونان اور مقدونیہ کو یکجا کر کے ایک نئی سلطنت قائم کر دی، اور یہ سلطنت بڑھتی چلی گئی، اور اس نے مادیوں اور فارسیوں کو چیلنج کرنا شروع کر دیا۔ اسی فلپ آف میسیڈون کا ایک بیٹا تھا جس کا نام سکندر یا الیگزینڈر تھا۔ سکندر کوئی جنگجو نہیں تھا، وہ ایک نہایت ہی سیدھا سادہ علم و دانش میں دلچسپی رکھنے والا شخص تھا، اور اس کے بعد فلپ نے اس کو ارسطو کی شاگردیت میں دے دیا، اور یوں ارسطو اس کا استاد ٹھہرا۔ لیکن جب سکندر 19 سال کا ہوا تو اس کے باپ فلپ کو قتل کر دیا گیا، اور گمان یہ تھا کہ اس کو قتل کروانے والے مادی اور فارسی تھے۔ تب سکندر نے ایک قسم کھائی کہ میں اپنے باپ کی موت کا بدلہ لوں گا۔ اس نے فوج اکٹھا کی
اور وہ مادیوں اور فارسیوں سے لڑنے کے لیے نکل کھڑا ہوا، ان کو شکست دی، اور یہ خون اس کے منہ کو ایسا لگا کہ پھر اس نے 10 سال کے عرصے میں جتنی اس وقت کی جانی جانے والی دنیا تھی اس پر قبضہ کر لیا، اور یوں وہ سکندر سے سکندر اعظم یعنی الیگزینڈر دا گریٹ بن گیا۔ اب دنیا میں یونانیوں کی حکومت قائم ہو گئی، لیکن ایک چھوٹا سا خطہ ایسا تھا جس کو اس نے محکوم نہیں بنایا۔ وہ یہودا کی مملکت میں گیا ضرور، فتح کرنے کی نیت سے گیا تھا، لیکن وہاں وہ کاہن کے ہاتھ چوم کر واپس آ گیا اور اس ملک کو آزاد چھوڑ دیا۔ اور یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ اس کو بتایا گیا کہ تو اگر آج آدھی دنیا پر حکمران ہے تو اس کی پیش گوئی دانییل نبی پہلے سے کر چکا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا نبوکد نظر کا وہ خواب جس میں اس نے ایک بت دیکھا تھا، جس کا سر، جس کا دھڑ، جس کے بازو اور جس کی ٹانگیں مختلف دھاتوں یا مٹی کی بنی ہوئی تھیں۔ تو جب سکندر کو یہ معلوم ہوا تو اس نے یہودا پر قبضہ کرنا نہ چاہا اور وہ وہاں سے واپس آ گیا۔ جب وہ 29 سال کا ہوا تو تقریباً پوری دنیا پر وہ قابض ہو چکا تھا، اور اب وہ بور ہونے لگا کہ اب میں کیا کروں، پیچھے کسی سے لڑنے کے لیے کوئی جگہ تو باقی بچی نہیں ہے۔ اور پھر یوں ہوا کہ ہندوستان میں اس کو وہ جانکاری تیر لگا جو زہر میں بجھا ہوا تھا، اور جس کی وجہ سے وہ بیمار پڑ گیا اور اس کو واپس یونان لے جایا گیا، جہاں پر اس کی موت واقع ہو گئی۔ اس کی موت سے کچھ دن پہلے لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تو کیا چاہتا ہے کہ تیری سلطنت کس کے حوالے کی جائے تیری موت کے بعد؟ تو اس نے کہا give my empire to the strong، یعنی وہ جو طاقتور ہیں، جو زور آور ہیں، ان کے حوالے میری سلطنت کر دی جائے۔ اب اس زمانے میں یونان میں اسٹرانگ ان 4 جرنیلوں کو کہا جاتا تھا جو کہ سکندر اعظم کی فتوحات میں پیش رہے۔ تو یوں ہوا کہ سکندر اعظم کی موت کے بعد اس کی سلطنت کو 4 حصوں میں تقسیم کر کے ان 4 جرنیلوں کو، ان 4 اسٹرانگ کو دے دیا گیا۔ ان میں سے 2 ہمارے لیے اہم ہیں۔ جو مصر کا علاقہ تھا، گریٹر ایجپٹ، جو جنوب میں واقع تھا، وہ ٹولمی کو دے دیا گیا، اور شام، اور میری مراد گریٹر سیریا سے ہے، شام کا علاقہ دے دیا گیا سیلیوکس کو۔ یہ دونوں اسٹرانگ تھے، لیکن جب سکندر اعظم کی سلطنت 4 حصوں میں تقسیم ہو گئی اور اس کے جنرلز نے آپس میں لڑنا شروع کر دیا، تو یوں ہوا کہ 158 قبل از مسیح میں ایک سلوکی بادشاہ، یعنی سیریا یا شام کے علاقے کا ایک بادشاہ جو کہ سلوکی کہلاتے تھے، سیلیوسڈ کہلاتے تھے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہ علاقہ سکندر کی موت کے بعد سیلیوکس کو دیا گیا تھا۔ اس کو تاریخ انتاکس چہارم یا اینٹیوکس ایپیفینس کے نام سے بھی جانتی ہے۔ انتاکس چہارم جو تھا وہ اپنے آپ کو خداؤں کا اوتار، دیوتاؤں کا اوتار کہتا تھا، اور یہ زیوس کا، جو سورج دیوتا ہے، اس کا پجاری تھا۔ جب یہ یروشلم میں داخل ہوا تو یہ ہیکل کے اندر چلا گیا، وہاں پر اس نے ایک زیوس کا مجسمہ لگا دیا، اور پھر پاک مکان میں اس نے اس مجسمے کے سامنے سوروں کی قربانی چڑھائی، اور اسی بات کو دانییل نبی مکروہ کرنے والی چیز کہتے ہیں، یعنی an abomination that causes desolation۔ اس نے شریعت پر پابندی لگا دی، اس نے ختنہ پر پابندی لگا دی، اور اس نے یہ اعلان کر دیا کہ آج کے بعد سب لوگ، یعنی موعودہ سرزمین کے سب لوگ زیوس کی عبادت کریں گے۔ اسی دوران ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک شخص تھا جس کا نام متتیہ تھا۔
اس نے کہا ہم یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم ایک زندہ خدا کے ماننے والے لوگ ہیں، ہم زیوس کی پرستش نہیں کریں گے۔ اس کے بیٹوں نے فوج اکٹھا کی اور بغاوت کا اعلان کیا، اور اس کو مکابیوں کی بغاوت کہا جاتا ہے۔ اس کا بیٹا جوڈس میکبی یعنی یہودا مکابی اس جنگ میں پیش تھا۔ انہوں نے انطاکس چہارم کے خلاف جنگ لڑی، اس کو شکست دی اور اس کو موعودہ ملک سے نکال دیا، اور یوں پھر کچھ عرصے کے لیے وہ آزاد ہو گئے۔ انہوں نے ہیکل کو دھویا، صاف کیا، اس کو خدا کے نام سے دوبارہ ڈیڈیکیٹ کیا۔ اسی فتح کی خوشی میں یہودی آج بھی ہنوکا مناتے ہیں، یعنی روشنیوں کا تہوار۔ کہا جاتا ہے کہ جب انہوں نے ہیکل کو ری ڈیڈیکیٹ کیا تو اس وقت ایک دن سے بھی زیادہ تیل نہیں تھا کہ شمعدان یعنی مینورا کو جلایا رکھا جائے، اور خدا کا حکم یہ تھا کہ وہ 24 گھنٹے روشن رہے گا۔ لیکن معجزانہ طور پر وہ مینورا 8 دن تک جلتا رہا بغیر تیل کے، اور اسی وجہ سے یہ روشنیوں کا تہوار منایا جاتا ہے۔ یوں یہ سلسلہ چلتا رہا، اور تقریباً 63 قبل از مسیح میں رومیوں نے دوبارہ قبضہ کر لیا ملک موعود پر، اور وہاں سے لے کر خداوند یسوع مسیح کے وقت تک، یعنی نئے عہد نامہ میں ہمیں رومی حکومت نظر آتی ہے۔ انہوں نے اپنا گورنر مقرر کیا، لیکن کچھ ہی دنوں میں ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ بڑے مشکل لوگ ہیں، ان پر قابض رہنا بہت مشکل ہے، تو انہوں نے انہی میں سے ایک شخص کو چنا، اس کو ہیرودیس کا لقب دیا، اور اس کو ملک فلسطین یا کنعان یا جو کچھ بھی آپ کہنا چاہتے ہیں اس کا حکمران بنا دیا گیا۔ لیکن یاد رہے کہ یہ ایک پپٹ کنگ تھا، حکومت تو سیزر کی تھی، کیسر کی تھی، اور ہیرودیس کیسر کے نیچے رہ کر اس علاقے پر اختیار رکھتا تھا۔ تو جب ہم نئے عہد نامہ میں آتے ہیں، جب ہم متی کے زمانہ میں آتے ہیں، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اب ہیرودیس بادشاہ ہے، لیکن وہ کوئی با اختیار بادشاہ نہیں ہے، وہ کیسر وقت کے زیر نگیں ہیں۔ تو دوستو، یہ تو تھا ایک تاریخ کا ایک مختصر جائزہ کہ پیچھے کیا ہوتا چلا آیا ہے، کیا ہوا ان تاریک صدیوں میں، اور ہم نئے عہد نامہ تک کیسے پہنچتے ہیں۔ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ جغرافیہ بدل چکا ہے۔ جب بنی اسرائیل بابل کی اسیری میں گئے تھے تو ہیکل جل چکی تھی، اور ہیکل یروشلم میں تھی۔ وہاں جانے سے پہلے ان کی ایک ہی عبادت گاہ ہوتی تھی، اور وہ تھی یروشلم کی ہیکل، جہاں پر خدا کی حضوری قائم تھی۔ لیکن جب وہ بابل کی اسیری میں چلے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ہمارے لیے کوئی ورشپ پلیس نہیں ہے، کوئی عبادت گاہ نہیں ہے، تو انہوں نے اپنے لیے چھوٹی چھوٹی عبادت گاہیں بنائیں، جن کو سینگاگز کہا جاتا ہے۔ جب وہ بابل کی اسیری سے واپس آئے تو وہ ان سینگاگز کا کانسیپٹ اپنے ساتھ واپس لے کر آئے، اور یوں تقریباً ہر شہر میں کم از کم ایک سینگاگ یا ایک عبادت گاہ بن گئی۔ آپ دیکھیں کہ یسوع ایک بڑے ہی چھوٹے سے گاؤں ناصرت سے تھے، لیکن ہمیں کلام مقدس میں ناصرت میں بھی ایک عبادت گاہ نظر آتی ہے۔ تو یسوع کے زمانے تک آتے آتے پورے ملک میں ایک سینگاگز کا جال بچھ گیا، عبادت گاہیں ہی عبادت گاہیں بن گئیں۔ ان کا کوئی مرکزی کنٹرول نہیں تھا، لیکن ہر عبادت گاہ کو چلانے والے لوگ فرق تھے۔ لیکن اس زمانے کا دستور یہ تھا کہ جب کوئی بھی ربی کسی ایک شہر سے دوسرے شہر میں جاتا تو وہ
اس عبادت گاہ میں جا کر تعلیم دیا کرتا تھا، اور یسوع نے بھی ایسا ہی کیا۔ وہ شہر شہر گاؤں گاؤں گھومتا پھرتا رہا اور ان کی عبادت گاہوں میں تعلیم دیتا رہا۔ اب یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ خدا کو پتا تھا کہ اس نے اپنے بیٹے کو بھیجنا ہے، اور اس کو یہ بھی پتا تھا کہ اس کا بیٹا ایک معلم ہوگا، ایک استاد ہوگا، ایک ربی ہوگا۔ تو خداوند یسوع مسیح کے اس دنیا میں آنے کے 400 سال پہلے ہی خدا نے ایک انتظام کر دیا کہ اس کے بیٹے کو عبادت گاہوں کی کمی نہ رہے، اتنی عبادت گاہیں ہوں کہ جہاں بھی وہ جائے وہ تعلیم دے سکے، کیونکہ خدا کو معلوم تھا کہ اس کا بیٹا ایک معلم ہوگا، ایک استاد ہوگا، ایک ربی ہوگا۔ دوستو، کیسا لگ رہا ہے میرے ساتھ اس سفر پر چلنا؟ تاریخ کچھ لوگوں کے لیے بورنگ ہو سکتی ہے، لیکن یہ تاریخ بڑی ہی انٹرسٹنگ تھی، کیونکہ یہ ان بہت ساری چیزوں کو ڈیفائن کرے گی جو آگے ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ ہم نے جغرافیائی چینج بھی دیکھ لیا، لیکن ایک بہت بڑا جغرافیائی چینج ابھی رہتا ہے۔ مجھے بتایا جا رہا ہے کہ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ اگلے ہفتے ہم یہیں سے شروع کریں گے جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا۔ میری یہی دعا ہے کہ خدا ہمیں، مجھے اور آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہمیں اپنے کلام کی گہری سمجھ عطا کرے، اور سمجھ کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا کرے۔ آمین۔ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اپنے میزبان کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ خدا حافظ۔